أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بسم الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله کہ آج پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم قرآن کریم کو مل بیٹھ کے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تفقہ دین اور اپنے قرآن کی سمجھ عطا کرے آمین یا رب العالمین ہم سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں رمضان پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے اور آج سورہ توبہ کی سیریز کا جو ہے وہ 6th کلاس ہے ہماری اور آج لاسٹ ٹائم ہم نے آیا نمبر 35 تک کر لیا تھا آج ہم شروع کریں گے ادھر سے ہی جس بیچ میں تھوڑا سا آئے گا پھر انشاءاللہ وہاں سے آپ ریویو کر سکیں گے جو لاسٹ ہماری آیات گزری ہیں آیات 29 سے 35 تک یعنی 29 سے 35 تک جو 7 آیات ہیں یہ اہل کتاب سے قتال تھا اہل کتاب یعنی پیپل آف بک یعنی جن لوگوں کو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کتاب دی یہود و نصارہ سے
इनसे क़िताल का हुक्म और उनकी जो 3 लीडिंग कैटेगरीज़ थीं अहबार यानी कि जो उनके उलमा थे, रुहबान जो उनके राहिब थे और वो मालदार तीसरी कैटेगरी बिल्कुल जो लास्ट आया के एंड में आई थी आया नंबर 35 में कि वो मालदार लोगों का ज़िक्र जिसमें था कि जो ज़कात नहीं देते थे। तो ये 3 जो कैटेगरीज़ हैं, इनके बिगाड़ का ज़िक्र हुआ है आया नंबर 29 से 35 तक और उनकी मज़म्मत करने के बाद अब जो है वो ये 2 नेक्स्ट आयात आया नंबर 36 एंड 37 में मुशरिकीन की कुछ मज़ीद खराबियों का ज़िक्र है। तो हम शुरू करते हैं इस आयत से आया नंबर 36 से बिस्मिल्लाह इन्न इद्दतुश्शुऊरि इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाह इन्ना बेशक शहूरी महीनों की गिनती इद्दा गिनती को कहते हैं काउंटिंग को कहते हैं शहूर शार की जमा है महीनों को कहते हैं जमा है महीने मंथ्स इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक नजदीक के बेशक महीनों की जो गिनती है महीनों की जो काउंटिंग है अल्लाह के नजदीक क्या है इस्ना अशरा शहरा वो 12 है 12 महीने हैं फी किताबिल्लाही अल्लाह की किताब में इन द रजिस्टर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला यौम खलक अस्समावाती जिस दिन से उसने पैदा किया आसमानों को वल अर्दी और जमीन को मिनहा इनमें से अरबातुन हुरुम 4 हुर्मत वाले हैं यानी यहाँ तक क्या बताया जा रहा है कि जब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों और जमीन को तख्लीक किया उस वक्त से ये 2 बातें इसी तरह मौजूद हैं कि महीने जो थे वो 12 ही थे और उनमें से मिनहा इन 12 में से 4 क्या हैं अरबातुन हुरुम 4 हुर्मत वाले हैं 4 ऐसे महीने हैं जिनमें हर तरीके की लड़ाई और जंगो-जदल की ममानियत थी। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम ये है दीन दुरुस्त। क़य्यिम क़ाफ या काफ वाव मीम कौम इसका रूट वर्ड है। क़ाफ वाव मीम ये 660 टाइम्स ये इस रूट के साथ वर्ड्स आए हैं कुरान में। जो कौम है वो भी इसी से है, इस्तिकामत है वो भी इसी से है। फला तुज़लिमू तो ना तुम ज़ुल्म करो फी हिन्ना इनमें हिन्ना क्या है हराम महीनों में यानी कि इन 4 महीनों में तुम क्या ना करो जुल्म ना करो अनफुसकुम अपने नफ्सों पर व क़ातिलू और जंग करो अल मुशरिकीना मुशरिकीन से काफ़ा काफ़ा सारे के सारे तमाम के तमाम काफ़ा काफ फा काफ फा इसका रूट वर्ड है इस रूट वर्ड के साथ 15 टाइम्स कुरान में वर्ड्स आए हैं तमा जैसा कि युकातिलूनकुम वो तुमसे लड़ते हैं काफ़ा कलेक्टिवली जमा होके तमाम के तमाम वालमू और जान लो अन्नल्लाह माल मुत्तकीन बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकीन के साथ है तकवा वालों के साथ है परहेजगारों के साथ है मुत्तकीन रूट वर्ड वाव काफ या वही जो हम पहले भी काफी दफा पढ़ चुके हैं बचने के मफहूम में इसका मानी आता है तो यहाँ पे क्या बात हो रही है एक तो टर्म्स को जान लें ताकि फिर आपको समझने में आसानी होगी जो हुर्म लफ्ज़ है ना ये जो आपकी कहाँ आ रहा है सेकंड लाइन के मिडिल में आ रहा है अरबातुन हुरुम तो हुरुम जो है ना ये हराम की जमा है हराम की जमा हुरुम है और हराम का बेसिकली मानी क्या होता है आदाब वाले इज्जत वाले आदाब वाले इज्जत वाले जिस चीज से मना कर दिया जाए वो हराम है हुर्मत के महीने को भी हराम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन महीनों में बाज ऐसी चीजों को हराम कर दिया जाता है जो दूसरे औकात में हलाल होती हैं तो ये हो गया और काफा जो लफ्ज है वो काफाफा मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ ये इसम फाइल है इसमें क्या मानी पाया जाता है कि पूरे के पूरे तमाम के तमाम कलेक्टिवली सब मिल के कोई अगर काम करें तो पूरे के पूरे उसमें एंटर हो जाना सबका कलेक्टिव एफर्ट ये उस तरफ इशारा है तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह इस पहले पार्ट का क्या मतलब बना है कि मैंने पहले आपको जिक्र किया कि ये यहाँ पे मुशरिकीन की चंद खराबियों का जिक्र आने लगा है और पहले भी बयान की गई थी ये यहूदो नसारा के जो बीच में आयात गुजरी उससे पहले भी मुशरिकीन की बातें हो रही थी अब दोबारा मुशरिकीन के बारे में ये 2 आयात हैं तो पहली बात क्या हो रही है कि यहूदो नसारा की तरह मुशरिकीन जो थे मुशरिकीन अरब जो थे वो भी अल्लाह के अहकाम को बदलने के लिए हर तरीके की जो कनिंग या आर्टफुल ट्रिकरी या हीला साजी करते थे और मसलन इन अरबों ने अपने मफाद के लिए
12 महीनों को क्या कर लिया था अल्लाह ने, तो 12 महीने खुद लिखा है कि अल्लाह के अकाउंट में महीने 12 हैं, लेकिन इन्होंने 13 या 14 महीने बना लिए थे। और ये मैं आगे ज़िक्र आता है कि ये क्यों बनाए थे। हालाँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फ़रमा रहे हैं कि यौम खलक़ समावाति वल अर्द, कि जब से आसमान और ज़मीन की तख़लीक हुई, जब से वो आसमान और ज़मीन पैदा किए गए, तब से तमाम अदियान, जो जितने भी मज़ाहिब हैं, उनमें जो लूनर कैलेंडर है, कमरी जो चाँद के महीने होते हैं, वो मोतबर समझे जाते हैं। और 12 कमरी महीनों में जो साल की तक़सीम किसी इंसान का फ़ेल नहीं है, ये कोई इंसान चेंज भी नहीं कर सकता, इसलिए कि ये अल्लाह ने ये खुद निज़ाम क्रिएट किया है। और आपको ये बात पता है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जब चक्कर लगाती है तो पूरा 1 साल, ये 12 महीने पूरे गुज़रते हैं तो 1 साल कंप्लीट होता है ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर। और जब ये 1 साल पूरा होता है तो मीनवाइल चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द कितने चाँद चक्कर लगा चुका होता है? चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है और ज़मीन सूरज के गिर्द। ज़मीन जब एक पूरा चक्कर पूरा करती है तब तक चाँद 12 चक्कर पूरे कर चुकता है। किसके गिर्द? ज़मीन के गिर्द। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तरीका रखा है, उसने एक निज़ाम कायम किया है। ये कोई अपनी मर्ज़ी से इन महीनों को और इन दिनों को आगे-पीछे नहीं कर सकता। इसमें किसी कोई ये नहीं होता कि अपनी ख्वाहिश या अपनी मसलहत से इसको चेंज कर ले। और कमरी महीनों की जो है वो ये लूनर कैलेंडर की हिकमतें बहुत सारी हैं कि चाँद की हालत का रोज़ाना जो बदलना होता है, तारीख के या डेट्स के जानने में बड़ी आसानी हो जाती है। और कोई जंगल में हो, कोई किसी गाँव में हो, कोई पहाड़ पे हो, किसी सहरा में हो, समंदर के पास हो, किसी बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड पे हो, तो हर जगह पे जो है, वो लोग कैलेंडर की मोहताजी के बगैर महीनों और सालों का हिसाब किस तरह लगा सकते हैं? चाँद को देख के लगा सकते हैं। तो ये बड़ा कन्वीनिएंट कैलेंडर होता है। इसी तरीके से फर्दरमोर अल्लाह ने जितने भी शरई अहकाम हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी कमरी यानी कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से रखे हैं। और इसमें बहुत सारी विज़डम है, जिसमें से एक ये कि इबादत जो है वो या इबादात जो हैं, मसलन रोज़े हो गए, हज हो गया, हर साल एक ही मौसम में ना आएँ, बल्कि बदल-बदल के आते रहें। वरना किसी इलाके में रोज़े हमेशा गर्मी में आते रहेंगे, तो बहुत बड़े होंगे, लोगों को एक ही तरह की एक जगह पे ही लोगों को ज़्यादा मसला आएगा। और किसी जगह लोगों को सर्दी के रोज़े आते हैं, तो वो सिर्फ़ वहाँ सर्दी में रोज़े रखेंगे, दिन छोटे होंगे, बहुत छोटे रोज़े होंगे। तो जामिद नहीं है अल्लाह का निज़ाम, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद जामिद नहीं है, उसके निज़ाम की कोई चीज़ भी रुकी हुई या जामिद नहीं है। तो असल पॉइंट क्या है कि मुसलमान यानी ट्रेनिंग असल में क्या होती है कि जो कमरी महीने आपको पता है वो हर साल 10 दिन पीछे आते रहते हैं। तो इसमें हिकमत क्या है कि मुसलमान सर्दी और गर्मी हर मौसम में हज भी करें, रोज़ा भी रखें, मुख्तलिफ इबादत भी करें, तो उनको ये आदत होनी चाहिए ना कि उनकी स्टैग्नेंट आदत हो। तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे आयत बेसिकली तो बीच में ये कमरी महीनों की हिकमत की बात आई है, लेकिन असल पॉइंट क्या चल रहा था कि अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद कितनी है? 12 ही है और उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। और ये 4 हुर्मत वाले कौन से हैं? 3 इकट्ठे आते हैं, आपको पता ही है। ज़ीक़ादा, ज़ुल्हिज्जा यानी 11वां और 12वां, और फिर मुहर्रम पहला महीना, ठीक है? ये 3 जो हैं कंसेक्युटिव हैं, सीक्वेंस में आते हैं, इकट्ठे आते हैं। और ये और रजब जो है वो अलग है, आपको पता है कि वो रमज़ान से 2 महीने पहले होता है। तो ये हज के हज की हुर्मत के लिए था कि उस टाइम में जब हज होता है, हज के काफ़िले दूर-दूर से आ रहे होते थे, तो हज का महीना और उससे पिछला महीना और उससे अगला महीना, ये तीनों महीने लोगों के लिए जो हज के लिए आते थे, उनके लिए आसानी से सफ़र करें लोग और उनको रास्ते में लूटा ना जाए, कबीले आपस में लड़ाई ना कर रहे हों। तो ये जो है, ये हमेशा से चला आ रहा था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त से भी ये प्रैक्टिस करते थे। और जो अरब थे, उन्होंने बाकी तो दीन इब्राहिमी ये अहले मक्का या जो अरब थे, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके। लेकिन ये जो हुर्मत वाले महीने थे और उनकी जो हुर्मत थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम तक कायम थी। यानी इनको वो मानते थे और उसकी वजह यही थी कि मक्का में हज होता था और जो हिजाज़ का मुआशी या इकोनॉमिक सर्वाइवल था, वो इसी पे था कि ये महीने सुकून से गुज़रें, इसमें कोई जंगो-जदल ना हो, ताकि लोग कसरत से आएँ। फिर उनका वर्क और बिज़नेस ट्रेड सीज़न भी यही था कि हज के लिए लोग आते थे, तो साथ
تجارتی قافلے بھی آتے تھے، کیونکہ کثرت لوگوں کی زیادہ ہوتی تھی تو ہر طریقے کا ٹریڈ بھی وہاں پہ ہوتا تھا۔ تو یہ سب سے بہتر چیز جانی گئی کہ وہاں پہ کیا ہو، پرسکون ماحول ہو، اور حج کے دنوں میں کوئی جنگ و جدل بھی نہ ہو، اور راستوں میں لوگوں پہ لوٹ مار بھی قافلوں کے اوپر، حج کے قافلوں پہ لوٹ مار نہ کی جائے۔ یہ چیز بیسک ایک لا کے طور پہ تھی، لیکن اب یہاں پہ جو اس آیت کا ذکر اور اس سے اگلی آیت میں ایک ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ بات تو اتنی سی تھی، لیکن چند عربی قبائل نے اپنی ذاتی ضروریات کا ٹکراؤ اس تحریم، ان کی ذاتی مفاد کا یا ذاتی ضروریت کا ٹکراؤ اس تحریم سے ہوا۔ یعنی ان کو یہ ہوا کہ یہ 4 مہینے 3 سیکوینس میں آتے ہیں اور ایک تھوڑا پہلے آتا ہے، تو 4 مہینے ہم لوگ لڑے نا، یا پھر یہ کہ اسپیشلی جب قمری مہینوں کو وہ لیتے تھے نا، تو قمری مہینے تو آپ کو پتا ہے، یعنی یہ جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں یہ تو ہر سال 10 دن پیچھے آتے جاتے ہیں، تو 35 سال کے اندر ایک پورا کا پورا ایک سال جو ہے نا وہ سرکل کر جاتا ہے، یعنی ہر موسم ہر سیزن میں حج اور کا ٹائم ہر مہینے میں بدلتا جاتا ہے۔ تو ان کو مسئلہ یہ تھا، جو یہ تھے اہل حجاز جو تھے، یا اسپیشلی اہل مکہ جو تھے، ان کو مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو نذرانے لے کے آتے تھے نا ان کے بتوں کے لیے، کیونکہ ابھی اسلام تو نہیں آیا تھا نا، تو اس جو نذرانے لے کے آتے تھے ان کے بتوں کو چڑھانے کے لیے، یا پھر جو ٹریڈ کا وقت بھی تھا تو جو چیزیں آتی تھیں، تو انہیں یہ سوٹ کرتا تھا کہ اس وقت لوگ آئیں جب تازہ تازہ فصلیں کٹی ہوں۔ تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ نذرانے بہت اچھے لے کے آتے تھے، سمر سیزن پیک پہ ہو اور موسم بہت اچھا ہو، اور ان کے لیے ہر طریقے کی سہولت اس وقت ہوتی تھی۔ تو انہیں یہ تھا کہ بجائے ہم قمری مہینوں کے یا چاند کے مہینوں کو فالو کرنے کے، ہم لوگ کیا کریں، ہم شمسی مہینے فالو کریں۔ شمسی مہینے کون سے تھے؟ یہ جو ہمارے جو کیلنڈر اب ہم فالو کرتے ہیں، اس میں آپ کو پتا سب کچھ اسٹیگننٹ ہے، یعنی اگر کسی کا جیسے ان گوروں کا کرسمس 25 دسمبر کو آتا ہے تو ہر سال 25 دسمبر کو ہی آتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ حج جو ہے نا کسی ایک خاص سیزن میں خالی ہو، اور وہ اس وقت ہو جب ہماری فصلیں پکی ہوئی ہوں، اور مطلب ارد گرد لوگوں کی بھی فصلیں پکیں، تو تب وہ تازہ تازہ اچھا نذرانہ لے کے آئیں۔ اب جب یہ ان کے دل میں آ گیا نا، تو اس کی وجہ سے ان کی جو حرمت والے مہینے تھے وہ پھر انہوں نے یہ چاہا کہ یہ بدل دیے جائیں۔ تو یوں کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حرام مہینوں کے اندر اپنی خواہش کے مطابق تعدیم و تاخیر کی جا سکتی ہے، یعنی حرام مہینے تو 4 ہی رہیں گے، مگر کبھی ان کو پہلے کر دو اور کبھی ان کو لیٹ کر دو۔ یعنی مراد یہ کہ محرم کے بجائے محرم کو اپنے لیے اپنے کاموں کے لیے حلال قرار دے لو، اور اس کی جگہ سفر کو حلال کر لینا۔ تو یہ ایک تو یہ کرنے لگے کہ مہینوں کو حرام مہینوں کو حلال قرار دے دیتے اور حلال کو حرام قرار دے دیتے، اور پھر کٹ حجتی کیا ہوتی یا ہیلا سازی کیا ہوتی کہ کوئی بات نہیں، ہم 4 مہینے اللہ نے کہے تھے ہم 4 مہینے پورے تو کر رہے ہیں نا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو یہ لوگ کرتے تھے۔ جیسے آج ہم لوگ سود کے نام بدل بدل کے، یا طلاق سڈنلی غلطی سے کوئی طلاق جب دے دیتا ہے تو حلالہ جان بوجھ کے حلالہ کرواتے ہیں، تو ایسے معاملوں کو نا ٹرکری پلے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے اس قانون کے ساتھ۔ تو اس طرح وہ اللہ کے حرام مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیتے تھے، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حرام بھی قرار دے دیتے تھے۔ تو یہ پھر وہ کام، یہ حرکتوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ لوگ خود مہینوں کو حلال قرار دیتے یا حرام قرار دیتے، اور یہ عمل دین کے اصول کے خلاف تھا۔ اصل اصول یہ ہے، اس ایک بات کو اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ حلال و حرام کی حدود کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کا مخصوص حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے، اور اس اختیار کو اللہ کے اذن کے بغیر استعمال کرنا کفر و شرک ہے۔ سید قطب بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر اس اللہ کے اس اختیار کو اللہ کے اذن کے بغیر استعمال کرنا کفر و شرک ہے، کہ آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے لگے۔ یہاں سے اس آیت سے بے شک یہ تھوڑی سی لگتی ہے کہ اچھا آج ہم سے کیسے ریلیونٹ آئے، لیکن نہیں، ہسٹوریکلی ہمیں جاننا چاہیے کہ چیزیں کیسے چلتی ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم آیات ہیں۔ تو یہاں سے ایک نقطہ، میک دس رولنگ اور عقیدہ کلیئر ان یور برین اینڈ ہارٹس، کہ اسلامی نظام زندگی میں حرام و حلال کا تعین کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کو ہے۔
صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. حلال و حرام کے تعین کا اختیار کہ کون حلال اور حرام کا تعین کرے گا میں اور آپ نہیں کر سکتے. کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا. کوئی فورن فورسز یا گورے یا امریکی ہمیں نہیں کر کے دیں گے. یہ یا اللہ کے اذن سے، پھر جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دیا کہ وہ کسی چیز کو ڈکلیئر کرے. تو کوئی انڈیویجول ہو، کوئی ڈیموکریٹک نظام ہو یا پارلیمنٹ کی اکثریت ہو، کوئی قبیلہ ہو یا کوئی صوبہ ہو یا کوئی ایکسٹرنل پاور ہو، کسی کو بھی حلال و حرام کا تعین کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے. تو یہاں سے پھر ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہاں سے ہمیں کلیئرٹی سے ویوڈ پکچر ہمیں کلیئر میں دماغ میں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ اللہ کی رولنگ موجود ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حلال اور حرام کو کلیئر کر دیا اللہ کے اذن سے، اس کے اوپر پھر ہم پارلیمنٹ میں بٹھا کے نا لا نہیں پاس کر سکتے اس کے خلاف. تو یہ جو ایل جی بی ٹی کیو کے پاس ہونے کے لا پاکستان مملکت اسلامیہ میں جو رکھا ہوا ہے یا رکھا گیا یا اس پہ بات ہوئی یا اس کو پاس کرنے کی کوشش لگے رہی ہے، اس پہ اتنی بحثیں ہو رہی ہیں، یہ ہو ہی کیوں رہی ہیں؟ جب اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا تو ہو آر وی؟ یہ بات تو کفر و شرک تک لے جاتی ہے، یہ معمولی بات نہ سمجھیں آپ. تو پھر فائنلی کیا ہوا کہ اس مہینوں کو زیادہ کر دینا، نام بدل بدل کے آگے پیچھے کر دینا کہ جو جاہلانہ رسم تھی یا وہ کیا اس میں منسوخی کا اعلان 9 ہجری کے حج میں کر دیا گیا. اور بعض نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو جو حج کیا تھا اسی کے اندر اس کو منسوخ کیا گیا کہ مہینے وہ 12 ہی ہیں، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. اور وہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو یہ آتا ہے نا کہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے آسمان اور زمین قائم ہوئی ہے جو سیکوینس اللہ نے چلایا ہے اور 12 مہینوں کا وہی رہے گا، کوئی اس کو 13 14 نہیں کر سکتا اپنے مفاد لینے کے لیے، نہ ہی وہ نام بدل کے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں اور وہ اسی سیکوینس میں رہیں گے اور ان کی تعداد اسی طریقے سے پوری کی جائے گی نام بدلے بغیر. اور حرمت کے مہینے بھی 4 ہیں اور وہ وہی ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں تاکہ لوگ اپنا عبادات بھی آرام سے کر سکیں، یعنی حج آرام سے کر سکیں، اور اگر بزنس اور ٹریڈ کی بات ہو تو وہ بھی امن و سلامتی کے ساتھ ہو سکے. ذالک دین القیم، اور یہی کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے. تو اس کو ایک پختہ دین کہا گیا ہے، اس کو ایک امپورٹنٹ بات کہا گیا کہ یہ دین کا وہ قیم حصہ ہے، وہ مضبوط حصہ ہے جس کو ہم نہیں nobody is there to change it. فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور حرمت کے ان مہینے، اگلا پارٹ دیکھیے کہ اور نہ تم ظلم کرو فیہن ان میں، انفسکم اپنے نفسوں پر، اور حرمت کے ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم تو مطلب باقی کسی مہینے میں بھی نہ کرو، یعنی کبھی بھی ظلم و فساد نہ کرو، لیکن ان حرمت کے مہینوں میں ہرگز بھی اپنے اوپر کوئی ظلم نہ کرو اس طریقے کی کہ یہ منتھ چینج کر دیں، اللہ کی رولنگ چینج کریں یا گناہ کر کے ظلم نہ کریں. سو ظلم سے مراد جیسے کچھ مقامات اور اوقات زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ اگر کوئی چھوٹا صغیرہ گناہ بھی کرتے ہیں تو وہ بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ کی حرمت اتنی ہوتی ہے. مثلا مکہ یا مدینہ، بیت المقدس، مساجد اللہ میں، ماہ رمضان میں جہاں اجر زیادہ ملتا ہے وہاں پہ ان مہینوں، ان جگہوں، ان چیزوں کی حرمت کی وجہ سے جرم بھی، گناہ بھی زیادہ عائد ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی حرمت کا پاس رکھنا چاہیے. اور ہمارے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ اکثر ان حرمت کے مہینوں کا پاس نہیں رکھتے. رجب، ذیقعد، ذی الحجہ، یہ آنے والے ہیں آگے مہینے، 3 اکٹھے آئیں گے، ذیقعد، ذی الحجہ، جو حج کا سے پہلے اور حج کے بعد، اور حج والا مہینہ اور محرم، یہ تینوں مہینے، اور رجب گزر چکا ہے تو یہ تینوں مہینے حرمت والے مہینے ہیں. تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو یہ عام حکم ہے کہ کوئی بھی اس میں ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرے. تو کسی قسم کا بھی گناہ، زیادتی، کسی کا حق مارنا، ناانصافی کرنا، خواہ مخواہ کا جدل، لڑائی فساد کرنا، ہر وقت دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے رہنا یا خود پسندی کرتے رہنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن چیزوں میں فساد آتا ہے. وقاتل المشرکین کافہ، اور جہاد کرو، قتال کرو مشرکین سے کافہ، سب کے سب کلیکٹیولی. اچھا، یہ جو کافہ لفظ ہے نا، یہ اہم لفظ ہے اور اس کے 2 معنی بلکہ 3 معنی پائے جاتے ہیں جو مفسرون نے بیان کیے ہیں. تو اس کو اچھے سے جان لیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کیونکہ یہ عام، یہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے.
तो पहला नुक्ता काफ़ा के बारे में क्या है कि तमाम के तमाम या सारे के सारे, इसका क्या मतलब है कि जिस तरह मुशरिक व अहले किताब सब इकट्ठे होकर लड़ते हैं। आज आप देखिए कि यहूद और नसारा क्या इकट्ठे नहीं हो गए? पैलेस्टाइन के खिलाफ यहूद इज़राइल के यहूद अ, उन्होंने उनके एलाइज़ के कौन हैं? उनके ज़्यादातर एलाइज़ जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, नसारा हैं, यूएस से ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, फ्रांस ले लें, ये बड़े-बड़े जितने भी इनके एलाइज़ हैं जो इनको इस वक़्त एड भी दे रहे हैं, अपनी आर्मीज़ भी भेजी हुई हैं, वो क्या हैं? ये सारे के सारे यहूद और नसारा इकट्ठे हैं और यही नहीं मुशरिकीन भी इकट्ठे हो जाते हैं। आप ये देखें कि मोदी इसने स्पेशल एड हमेशा भेजी और हर तरीके का सपोर्ट और फिर ब्रिटिश वो भी उसने भी पार्लियामान में भी इन्हीं का साथ दिया। तो तीनों फोर्सेस बड़ी यानी अहले किताब और मुशरिकीन ये मिल के आके लड़ते हैं। और जब भी इनका सामना मुसलमानों से होता है तो वो आपस की सारी नफ़रतें भूल जाते हैं। हालाँकि कुरान में आता है कि ये आपस में एक-दूसरे से नफ़रतें और बुग़्ज़ रखते हैं। लेकिन जब वो मुसलमानों के खिलाफ़ आते हैं तो काफ़ा मिल के इकट्ठे होके जमा होके पूरी ताकत के साथ आ जाते हैं। और ये नहीं देखते कि कौन, कहाँ, कैसे बस ये इकट्ठे हो जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ़। क्या और दूसरा जो मानी है काफ़ा का कि तुम इन कुफ़ार या मुशरिकीन से तमाम महीनों में हर हाल, हर जगह लड़ो। जिस तरह वो तुम सब से हर हाल में, हर जगह, हर महीने में लड़ रहे होते हैं। मुराद यह है कि क्या है कि वक़ातिलुल मुशरिकीना और क़िताल करो मुशरिकीन से सब के सब। तो एक तरफ ये बात हो गई कि सब मिलके हर सेक्टेरियनिज़्म ख़त्म करके, रंग और नस्ल का फ़र्क ख़त्म करके, मुल्कों का जो नेशनलिज़्म या पैट्रियोटिज़्म की हमने अपने गिर्द बाड़ लगाए हुए हैं, वो ख़त्म करके सब मिलके, सब मुसलमान मिलके मुशरिकीन के साथ लड़ो। एक ये बात हो गई और दूसरी क्या बात हो गई कि हराम महीनों में मुसलमानों को जंग में पहल करने से मना किया गया। लेकिन अगर अगर मुशरिकीन आपके साथ लड़ रहे हैं, तो काफ़ा फिर आप भी हर जगह, हर हाल में, हर महीने में, हर जगह, हर मकाम पे उनसे आप मुकाबले के लिए खड़े होंगे, आप उनसे लड़ेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। और काफ़ा से एक मतलब ये भी मुफस्सिरून ने लिखा है कि तुम्हें हर हाल मुशरिकीन का मुकाबला करना चाहिए और कुफ़र से जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। यानी ये पार्ट है आयत का इस आयत का वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा कि इससे एक मतलब ये भी निकलता है कि हर हाल में मुशरिकीन से मुकाबला करना चाहिए और कुफ़र से जिहाद क़यामत तक फ़र्ज़ है। क्लियर और वाज़ेह बात हो तो फिर देयर इज़ नो वे टू एस्केप। वअलमू इन्नल्लाहा माल मुत्तकीन। सो कामयाबी सिर्फ़ मुत्तकीन की है। वो जो अल्लाह के हलाल और हराम का एहतराम करते हैं और उसकी हुदूद का पास रखते हैं। तो फाइनल इस आयत से नुक्ता अब क्या हमने अख़ज़ किया कि ख़ैर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने बता ही दिए, लेकिन एक नुक्ता ये है कि हम कब सब मिल के काफ़ा सब इकट्ठे होके कलेक्टिवली तमाम मुसलमान वो रंग और नस्ल का फ़र्क छोड़ के, वो हुदूद का फ़र्क छोड़ के, वो नेशनल दूसरे मुख्तलिफ ममालिक का की हदबंदी की जो बाड़ लगाई हुई है, वो भूल के, वो साइड पे करके हम कब निकल के दुश्मनों के खिलाफ इकट्ठे होके जिहाद करेंगे? अल्लाह की माइयत जिन मुत्तकीन के लिए है, अल्लाह का साथ माइया जो है ना मअल मुत्तकीन, अल्लाह का साथ उन मुत्तकीन के लिए है। तो अल्लाह की जो माइयत है, वो मुत्तकीन के लिए है। वो कौन से मुत्तकीन हैं? जो अल्लाह की हुदूद के क़याम के लिए जिहाद को लम्हा भर के लिए भी नहीं छोड़ते और अमल जिहाद को उसके पूरे कवानीन और आदाब के साथ वो जारी और सारी रखते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें जानना है। अगली आया नंबर 37 इन्नमन नसीउ ज़ियादतुल फिल कुफ्रि युदिल्लु बिहिल लज़ीना कफ़रू युहिल्लूनहु आमा व युहर्रिमूनहु आमा। क्या मतलब है? इन्नमा ये जो अन्नसीउ महीनों को आगे पीछे करना है। नसी इसका रूट वर्ड है नून सीन हमज़ा नसिअ ये 2 टाइम्स इस रूट के साथ कुरान में सिर्फ लफ्ज़ आए हैं। तो ये जो महीनों का नसी करना है, नसी क्या आगे पीछे करना है। ये क्या है? ज़ियादतुन ज़्यादती है, फिल कुफ्री कुफ्र में। युदल्लु गुमराह किए जाते हैं बिही साथ इसके अल्लज़ीना वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया। यानी जो लोग महीनों को आगे पीछे करते हैं, अब ये रेफ़रेंस क्या है? पिछली ही आयत की उस पॉइंट पे कि
महीनों के नाम तब्दील कर लेते थे या फिर महीनों के काउंटिंग दिनों की काउंटिंग ज़्यादा कर लेते थे ताकि शमसी महीनों के साथ महीने को जाके मिला दें। तो ये जो महीनों को आगे-पीछे करना है, ये क्या है? ये ज़्यादती है कुफ़र में। यानी ये इनको बढ़ा देती है कुफ़र में, युदल्लु और गुमराह किए जाते हैं इसके साथ वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया यानी जो ये काम कर रहे हैं और जो कुफ़ार में से हैं। युहिल्लूनहु वो हलाल करते हैं। हा लाम लाम युहिल्लूनहु वो हलाल करते हैं उसे आमन उसे किसे यानी किसी ख़ास महीने को आमन 1 साल व युहर्रिमूनहु और वो हराम करते हैं उसे आमन 1 साल। इससे क्या मतलब है तफ़सीर में मैं बताती हूँ, लेकिन ये है कि किसी एक ख़ास महीने को जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी वक़्त ये अनाउंस कर देते कि मुहर्रम जो है ना इस बार हम हलाल मानेंगे और किसी अगले साल अनाउंस कर देते कि इस बार मुहर्रम को हम हराम करार दे रहे हैं। तो एक ही महीने को लेके वो कभी उसको हलाल कर लेते 1 साल के लिए, अगले साल के लिए उसको हराम करार देते। लियुवातिउ इद्दत मा हर्रमल्लाह ताकि दुरुस्त कर लें या एडजस्ट कर लें या मुवाफ़क़त कर लें इद्दत गिनती की मा हर्रमल्लाह उनकी जो हराम ठहराए अल्लाह ने फ़यहिल्लु बस वो हलाल करते हैं मा हर्रमा जो हराम किया अल्लाह ने। ज़ुय्यिन लहुम सूउ अमालिहिम मुज़य्यन कर दिए उनके लिए बुरे अमालिहिम उनके अमाल और वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफ़िरीन और अल्लाह जो काफ़िरीन कौम को हिदायत नहीं देता। तो नसीह को थोड़ा-सा देख लेते हैं कि नसीह क्या है? नून, सीन, हमज़ा निसा के मानी है कि किसी चीज़ को उसके वक़्त से लेट कर देना, मुअख़्ख़र कर देना। ये सिंपल सा मानी लिखिए और ज़्यादा यज़ीदु ज़्यादा होना और ये जो लियुवातिउ है, ये क्या है? वाव, तौ, हमज़ा इसका रूट वर्ड है। वाव ये बाब मुफ़ाला है, मुवाफ़क़त पैदा कर लें या दुरुस्त कर लें या एडजस्ट कर लें, ये इसके आगे। ज़य्यना ज़ा या नून बाब तफ़ील से है खुशनुमा करके दिखाना, खुशनुमा करके दिखाया गया। तो ये जो है कि इन्नमा नसीउ ज़ियादतुल फ़िल कुफ़्र ये बुनियादी तौर पे यानी जो अरब वो बुनियादी तौर पे हुर्मत के 4 महीनों में जंग और खूनरेज़ी को हराम समझते थे। वो महीनों की तादाद तो पूरी कर लेते मगर नसी के साथ। नसी के साथ कैसे? कि वो जब पहले बात हो भी चुकी है, क्विकली दोबारा ज़िक्र कर देती हूँ कि अरब हज को एक माह खुशगवार यानी एक अच्छे मौसम में रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि महीना जो हज है वो बस सिर्फ़ अच्छे महीने में ही आए, जब हमारे पास ज़्यादा नो लोग नज़राना लेके आएँ, फसलें जब वो उठाते हैं। तो इसके लिए फिर वो क्या करते थे, कभी वो लूनर कैलेंडर वाले यानी चाँद के महीनों को कभी वो छोटा कर लेते, कभी बड़ा कर लेते, कभी महीनों की तादाद बढ़ा के 14 कर लेते, कभी 13 कर लेते। तो इससे यानी कि वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते थे ताकि हर बार उनका हज क्या हो, एक सेम वक़्त पे आए, ताकि उनको माली तौर पे फ़ायदा या नज़राने ज़्यादा मिलें। और एक और टाइप जो नसी की थी वो ये क्या थी कि अरब जंग-ओ-जदल के आदी थे, तो जब मुसलसल 3 महीने ये जो सीक्वेंस में 3 महीने आते हैं ना ज़ीक़त, ज़िलहज और मुहर्रम, तो इसमें जब उनको जंग से दूर रहना पड़ता तो क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने थे, तो वो क्या करते कि बाज़ औक़ात वो स्पेशली जब उनका बिगाड़ उरूज पे आया यानी हर अल्लाह के हुदूद को मुकम्मल तौर पे भूल गए, स्पेशली दीन इब्राहिमी की ये आखिरी बात भी इसकी हुर्मत भी उनके दिल से ख़त्म होना शुरू हो गई। तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने कभी वो जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया था कि कभी वो सफ़र को कहते कि इस बार ये हलाल है, इस बार हम इसमें जंग-ओ-जदल कर सकते हैं और अनाउंस करते बाकायदा मतलब उनकी आप दीदा दिलेरी देखिए कि अल्लाह के कवानीन लॉज़ में तसर्रुफ़ भी करते और कुफ़र भी करते ये क्योंकि अल्लाह के लॉज़ में तसर्रुफ़ जो है वो कुफ़र ही शुमार होता है, तो वो कुफ़र की आखिरी हद करते और उसके बाद उसको अनाउंस करके करते कि इस बार हम इस महीने को हराम करेंगे, इस बार हम इसको हलाल करेंगे। तो ये नसी की सूरतें थी उनके यहाँ। लियुवातिउ इद्दत मा हर्रम अल्लाह ताकि जिस तादाद को अल्लाह ने हराम करार दिया है, उसके साथ मुवाफ़क़त पैदा कर लें, महीनों की गिनती को बराबर कर लें या पूरा कर लें।
اور کرتے اصل میں کیا تھے، مسئلہ کیا کرتے تھے کہ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پھر جو اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر لیتے. یعنی اگر کفر کی حالت میں اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کر دیں تو اپنے کفر میں وہ اضافہ ہے، اور اگر کوئی کلمہ گو یہ کام کرے تو وہ بھی ایمان سے کفر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. یعنی مراد یہ کہ وہ ہر بار حلال کر لیتے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو، اور یہاں پہ اسپیشلی مہینوں کی بات ہو رہی ہے. تو زُيِّنَ لَهُمْ سوء اعمالہم، تو گریجولی پھر کیا کہ یہ اعمال اللہ کی حدود کے ساتھ جو پلے کرنے والے اعمال ہیں، اللہ کی حدود کو پار کرنے والے، یہ گریجولی کیا ہوتے ہیں، یہ سارے اعمال خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں. جب انسان برائی کے ارتکاب میں غافل ہو، مست ہو یا مستغرق ہو جائے تو اسے برائی اچھی لگنے لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا؟ تو زُيِّنَ لَهُم یعنی خوبصورت بنا دی جاتی ہے، بنا دیے گئے ان کے اعمال ان کے لیے، یعنی وہ اس پہ پھر برا بھی نہیں محسوس کرتے تھے کہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں. تو آج ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسے حلال و حرام حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو پھر اینڈ اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ ان کے وہی اعمال، یعنی وہ حرام اعمال، وہ گناہ والے کام جو ہیں، جب اس میں کوئی مستغرق ہو جاتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے تو اس کی برائی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے. تو امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ شریعت کے رولز میں انٹرفیئر کفر ہے. یہ نقطہ اس آیت سے کلیئرٹی سے واضح ہو رہا ہے کہ جو شریعت کے جو بھی رولز ہیں، جو بھی رولنگ اللہ کی طرف سے ہے، یہاں پہ مہینوں کی مثال دے کے بات کی گئی ہے، لیکن ہم اس کو بہت ساری جگہ پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی رولنگ اللہ کی طرف سے لیجسلیشن میں، قرآن میں ہمارے لیے آ گئی ہے، اگر ہم اس میں انٹرفیئر کر کے چینجز کریں گے، اگر ہم اسے اپنی مفاد کی خاطر کسی طریقے سے بھی اپنی مرضی یا مصلحت کی خاطر چینج کرنا چاہیں گے تو یہ کفر ہے، اور کفر میں زیادتی کا باعث بھی بنتی ہے یہی چیز. تو جب احساس گناہ، اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے اسی آیت کے اندر کہ جب احساس گناہ ختم ہو جائے تو گناہ بھلے لگنے لگتے ہیں. یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جب انسان کو احساس گناہ اس کے اندر نہ آئے، کہ اس کو فیلنگ ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا میں برا کر رہا ہوں، تو پھر الٹیمیٹلی اس کو اور اس کے جو گناہ اس کو بھلے لگنے لگتے ہیں. تو احساس مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا یا اپنی برائیوں کا احساس اور ادراک دے اور مجھے اس سے توبہ کرنے والا بنا دے، کیونکہ جب بے حسی ہوتی ہے تو پھر انسان گناہوں کے سمندر میں دھستا چلا جاتا ہے، اور وہی چیز اس کو شیطان کا کے حزب میں اور کفر اور شرک تک لے جاتی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت کے اینڈ میں اسی لیے فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. نیکسٹ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو. اب یہ جو اگلی آیات ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے پتا ہے یہ تھوڑا سا پچھلی دو آیات جو آئی ہیں مشرکین کے بارے میں یہ تھوڑا سا ڈرائی ایسپیکٹ تھا، لیکن اس میں بہرحال ہم نے یہ جو نقطہ جانا ہے نا کہ اسلامی نظام زندگی میں حرام اور حلال کے تعین کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ ایک اہم نقطہ ہے جو اس سے پتہ چل رہا ہے، اور چند چیزیں اور بھی ہم نے بیان کی ہیں. آیت نمبر 38 ہے 38. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا، نکلو یا کوچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو کیا ہوتا ہے، ثاقلتم، چمٹ جاتے ہو تم، بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض، زمین کی طرف، زمین کے ساتھ تمہارا جھکاؤ زیادہ زمین کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اردیتم بالحیات الدنیا فی الاخرہ، اردیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، فی الاخرہ، آخرت کے مقابلے میں. فما متاع الحیات الدنیا، نہیں سامان دنیا یا متاع حیات دنیا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت قلیل، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سامان یا دنیا کی متاع یا دنیا کا بیوٹی یا اس کی ہر چیز تو بہت قلیل ہے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک پہلے لفظ دیکھ لیتے ہیں یہ ثاقلتم، تاکہ آپ کو اس کا سمجھ آ جائے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں. ثاقلتم، تم بوجھ کے سبب جھک گئے.
बोझ के साथ जो हम उर्दू में भी लफ्ज़ सकील बोलते हैं ना, बहुत सकील है, बहुत हेवी है, तो वही लफ्ज़ भी इधर से ही है। तो या कशिश शकल जो बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, तो वो क्या है, वो इसी से मानी भी सारे एक्सट्रैक्टेड हैं कि तुम बोझ के सबब झुक जाते हो। असाकल तो मिलल अर्थ, तुम बोझल होकर जमीन ही से लग जाते हो, यानी जहाज पर निकलने के बजाय तुम्हारे पाँव जमीन से जम के रह जाते हैं। खैर, इस आयत की तफसील से पहले मैं इतना बताना चाहती हूँ कि इसकी मतलब डिटेल करने से पहले कि लिटिल जिस्ट ऑफ प्रीवियस आयत, क्योंकि यहाँ पे अब जो है ना, आयत नंबर 37 तक जो पिछली आयत थी उस तक हमने क्या देखा है वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि जनरल है ज्यादा। और आया नंबर शुरू से लेके आया नंबर 37 तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने अरब के मुशरिकीन से ऐलान बरात या बेजारी या दस्तबरदारी देखा था कि अरब के जितने भी मुशरिकीन हैं उनके साथ जो हमारे प्रोमिसेस थे या जो हमारे ट्रीटीज थी, उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह ने दस्तबरदारी डिक्लेयर कर दी स्टार्ट में ही सूरह के। फिर अहले किताब से जहाद की बुनियादी अहकाम देखे थे और उनकी वजूहात के क्या क्या 4 वजूहात बयान की गई थी जिसकी बिना पर अहले किताब से जहाद होना चाहिए। फिर जंग हुनैन का जिक्र आया था कि किस तरीके से अल्लाह ने उसमें गैबी मदद की थी। और अब यहाँ अब जो आयत है ना, ये वाली आयत नंबर 38 से ऑनवर्ड जो आज हम देखेंगे चीजें, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो यहाँ जंग तबूक के कॉन्टेक्स्ट में है। और जंग तबूक कब हुई थी? ये रजब 9 हिजरी में हुई थी। कौन सी 9 हिजरी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज 10th हिजरी का है, यानी माइग्रेशन के 10th ईयर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था। और माइग्रेशन के 9th हिजरी में ये शुरू की आयत हमने पढ़ी थी कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला की क़यादत में जब वो लोग हज के लिए गए हुए थे तो हजरत अली को पीछे भेजा गया था ये आयत लेके कि जो पहली 5 आयत थी कि ये जाके सुना दें कि कुफार से मुशरिकीन से बरात का ऐलान था। तो 9 हिजरी, अब 9 हिजरी क्या है? अब मैं कॉन्टेक्स्ट बता रही थी आपको कि ये 9 हिजरी है। और जंग तबूक 9 हिजरी, रजब के 9 हिजरी में किसके खिलाफ हुई थी? शाह ऑफ रोम, कैसर के जो शाह था, और उधर जो रोम के बॉर्डर्स पे जो अरब कबाइल थे उनके खिलाफ ये जंग का ऐलान हुआ था। उसका डिटेल जिक्र है इन आयत के अंदर। तो और इस जंग में पीछे रह जाने वालों पर शदीद नाराजगी का जिक्र भी आएगा। इसी तरीके से अगले आने वाली आयत में मुनाफिकीन के किरदार को खोल कर वाज़ेह किया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस सूरा को सूरा फादिहा, फा अलिफ तौद हा और हा, फादिहा यानी मुनाफिकीन को रुसवा करने वाली सूरत भी कहा जाता है। एक और जो पॉइंट है जो आने वाली आयत में हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि आने वाली आयत में जहाद के ताल पे उभारने के लिए काफी सारे वादे और वईद भी हैं। इसीलिए सूरत को एक नाम सूरत का बहूस, बा हा वाव सा, बहूस यानी निहायत उबारने वाली सूरत है। आपने देखा ना कि इसमें जहाद की कितनी बात है, कितनी क्लैरिटी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाद की बात कर रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो तबूक जंग तबूक थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमें अगर हिस्ट्री पता होगी ठीक तरीके से तो हम फिर अगली आयत को ठीक तरीके से जान सकेंगे। तबूक जो था एक मशहूर मकाम का नाम है जो मदीना से शुमाल की तरफ 610 किलोमीटर, बाज़ जगह लिखा था 610 किलोमीटर, बाज़ ने कहा 600 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। और ये वाक़या फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में पेश आया, यानी तबूक का अभी मैं बता चुकी हूँ आपको। इस ग़ज़वे का पस मंज़र ये था कि मुल्क शाम, अब ये ज़रा-सा ये जगहें लिख लें ताकि फिर म मैप वो इंसान को माइंड में मैप बनाने में क्लैरिटी हो जाती है कि तबूक का मकाम जो था वो 600 किलोमीटर दूर था। और इस ग़ज़वे का जो बैकग्राउंड था असल में वो क्या बना था कि मुल्क शाम, जो सीरिया, प्रेजेंट टाइम सीरिया जो है, मुल्क शाम पर कबीला गसान हुक्मरान था, कबीला गसान। तो और जो शाह रूम के ताबे था। अब सीरिया के साथ बॉर्डर किसका मिलता था? रोम का। और रोम के अंडर था कौन कौन था? ये शाम का जो कबीला गसान, ये शाह रोम के ताबे थे या उनके यहाँ उनके साथ इनके एलाइज के तौर पे थे और उनकी मान थे, ये इस तरीके से था। तो गसान जो थे, कबीला गसान जो शाम पे हुक्मरान था, उनको ये फ़िक्र लाहक हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीरा अरब से फ़ारिग हो चुके हैं। यानी कि जंगे हुनैन के बाद
آپ کو بتا چکی ہوں میں پیچھے، یہ آخری جنگ تھی حنین، جس کے بعد عرب کے اندر سے جنگ و جدل کی چنگاری ختم ہو گئی تھی. یہ میں نے ڈیٹیل سے آپ کو پڑھایا پیچھے آیات میں. تو اب اس قبیلہ غسان جو کہ شام کے کا حکمران تھا، ان کو یہ ٹینشن ہوئی کہ جزیرہ عرب سے تو وہ فارغ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب ان کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے، اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی ہم چڑھائی کر دیں. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر اٹیک کریں گے، تو اس لیے ہم پہلے ہی جو ہمارے جن کو ہم فالو کرتے ہیں روم کو، شاہ روم کو، اس کو ہم بلاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ آ کے حملہ کریں، اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم ان کے اوپر روم کی آرمی سے مدد لیتے ہوئے ہم ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر، یعنی اب یہ دیکھیں آپ، ایک دو تین حکمتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہ نہیں، ہم انتظار نہیں کریں گے بیٹھ کے کہ روم کی فورسز آئیں اور قبیلہ غسان کی اتنی بڑی تعداد آئے اور ہم پہ آ کے حملہ کرے. بجائے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا جاریت کا کہ ہم آگے جائیں گے اور ہم لوگ باہر نکل کے دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملہ روکیں گے، یعنی ان کے بارڈرز پہ ہی جا کے ہم وہیں سے ان کے نکلنے سے پہلے ہی ہم ان کے بارڈرز پہ جا کے حملہ روکنے کے لیے وہاں پہ بیٹھیں گے. تو ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے علاقے سے بہت زیادہ اپنے علاقے کو سیف گارڈ کیا. ایک دوسرا یہ کہ آگے بڑھ کے لڑنے والا اس کا ہمیشہ اپر اینڈ ہو جاتا ہے، دوسروں کے اوپر دھات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ تو بہت پاورفل ہیں، آگے بڑھ کے لڑنے آئے ہیں. تو یہ حکمتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کے لڑنے کی. دو کے سفر بہت مشکل تھا اس کا، پھر اس کانٹیکس کو اچھے طریقے سے جان لیں کیونکہ اس کے اوپر اسپیشل پھر آیات آ رہی ہیں کہ سفر بہت مشکل تھا. 610 کلو میٹر کا یا 600 کلو میٹر کا سفر یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، بہت لمبا تھا، اور فصل کی کٹائی کا موسم تھا، یعنی کہ مدینہ میں اور ارد گرد میں جو فصلیں لگی ہوئی تھیں وہ تیار ہوئی تھیں، بالکل پکا ہوا تھا، پھل اتارنے والا تھا. اور حالات یہ تھے کہ گرمی کی اتنی شدت تھی کہ پیچھے جو پچھلے سال کا جو کھانے پینے سارے نظام کا سٹاک تھا وہ بھی ختم تھا، تو ایک قسم کا بہت تنگی کا ٹائم چل رہا تھا. اور اب نیا پھل اترنا تھا، ٹریڈ اور نیا سارا کچھ ہونے کو تیار تھا، لیکن ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا. اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے پاس سواریاں اور سامان حرب بھی یا جنگ کا سامان بھی بس پورا صحیح میسر تھا یا کچھ خاص نہیں تھا. تو اس لیے اس کو حدیث میں اس کا نام آتا ہے کہ اس کو جیش الاسرا، تنگی کے زمانے کا لشکر بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ جو لشکر ہے یہ تنگی کے زمانے کا ہے، جیش الاسرا، یعنی بہت مشکل کے وقت میں یہ لشکر تیار ہوا تھا اور نکل کے گیا تھا. اس لیے اگرچہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جب کہیں حملہ کرنے جاتے تو آپ اس کا ذکر نہ کرتے تھے. جیسے فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تھی اپنی ڈیسٹینیشن کہ ہم کہاں حملہ کرنے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تھے. لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غزوہ تبوک پہ نکلنے کا ارادہ کیا تو اتنا یہ مشکل وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حملے سے پہلے ہی اصل مقام بھی بتا دیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اتنا 600 کلومیٹر دور تبوک کے مقام پہ، اور ہدف واضح کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم بھی دیا. تو تقریباً 30,000 مجاہد جو تھے صحابہ کرام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے. اور اس نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو خط بھی لکھا اور اسے اسلام کی دعوت بھی دی. وہ اسلام لانے پر جو روم کا بادشاہ تھا، وہ مفسرون لکھتے ہیں کچھ کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ اسلام لانے دعوت اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن جو اس کی قوم تھی نا وہ نہیں مانی تھی، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہ گیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے دعوت بھی دے دی کہ یہ نہیں کہ دعوت کے بغیر ہی کسی کو چڑھائی کر دیں کسی کے اوپر، دعوت بھی دی، وہ مانے ہی نہیں دشمن نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر یہ ایک مشکل سفر کر کے تبوک پہنچے اور دشمن کا 20 دن تک انتظار کیا اس تبوک کے مقام پہ، ٹھیک ہے، اور لیکن کسی کی مقابلے پہ آنے کی جرت نہ ہوئی، یعنی نہ ہی جو قبیلہ غسان تھا ان میں سے کوئی آیا، نہ ہی شاید روم کی آرمی آئی، اور نہ ہی کوئی جنگ ہوئی، اور اس علاقے کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام جو تھا، شام کے لوگ یا یہ بنو قبیلہ بنو غسان جو تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ دشمن کو خوفزدہ کر کے اسلام کی دھاک بٹھا کر کامیاب فاتح ہو کر واپس آئے، اور یہ جو شام تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا تھا، اور ارد گرد کا جتنا بھی علاقہ تھا وہ بھی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی وہ ہسٹری ہے جو اس آیت ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ضروری تھا کہ ہم لوگ جان لیں۔ تو اب کیا ہے کہ آیت کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو جب نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ اب تبوک کی بات ہو رہی ہے، اس کانٹیکس کی بات ہو رہی ہے، تو تم لوگ نکلنے کو تیار ہی نہیں ہو، یا تم لوگوں کے زمین سے تم لوگ بوجھل ہو گئے ہو، زمین سے چمٹ کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے آپ کے جب پھل تیار تھے، اب یہ ایک اہم بات ہے کہ جب ہم نے بتایا کہ جب یہ ٹائم جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 9 ہجری میں اس کا اعلان کیا اس غزوہ کا، تو اس وقت پھل تیار تھے اور شدید گرمی بھی تھی، اور جو سائے تھے یا گھروں میں بیٹھنا وہ نہایت لوگوں کو اچھا محسوس ہوتا تھا، اس لیے بعض نام نہاد مسلمان جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے۔ نام نہاد مسلمان جو ابھی لیٹلی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، یا ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو منافقین تھے، تو وہ کیا کرنے لگے، وہ جو تھے وہ جہاد سے جی چرانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات شروع ہی ایمان کو حرکت دینے سے کی کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے ایمان کے تقاضے پر ہی غور کرو۔ کیا اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلنے کے حکم پر تم اختیار کر رہے ہو، یعنی تمہیں آواز دی گئی تو تم بوجھل ہو کے بیٹھ گئے، آخری حد تک تم چلے گئے کہ تمہارا ایسے جیسے تمہیں قصص شکل زمین کی قصص سے یہ جو گریویٹیشنل پول ہے یہ تمہیں کھینچ کے بیٹھ گیا ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ردیتم بالحیات الدنیا فی الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی معمولی حقیر اور ناپائیدار ساز و سامان پر جو کسی وقت بھی چھن سکتا ہے اس کے مقابلے میں آخرت کو اگنور کیے بیٹھے ہو، اور اس دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دے رہے ہو، اس سے راضی ہو رہے ہو، اس کو پریورٹائز کر رہے ہو، جبکہ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، اور آخرت کی نعمتیں تو کیسی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ان کا خیال ہی کسی کے دل سے گزرا ہے۔ اور دنیا کی قلیل سی اس چند ایک موسم کے ایک ٹائم کے ایک سیزن کے پھل فروٹ اتارنے کے لیے، یا ایک سیزن کی ٹریڈ حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سے فائدے کے لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت کا خسارہ کر رہے ہو۔ اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ سمندر کے مقابلے میں اگر انگلی ڈبونے سے جو آخرت سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اگر ایک شخص جا کے سمندر میں انگلی ڈبوتا ہے تو اس انگلی کے ساتھ لگا جو ایک قطرہ آتا ہے وہ یہ دنیا ہے، تو کیا اس ایک قطرے کو ترجیح دو گے، امپورٹنس دو گے، اہمیت دو گے، اس سے راضی ہو جاؤ گے آخرت کا سودا کر کے؟ تو اس سے بڑا نقصان اور سودے والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نقصان دہ بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو مومنین تو ایسے نہیں ہوتے۔ اب آپ پریزنٹ ورلڈ ویو میں دیکھیے کہ آج ایون ٹوڈے واٹ از اسٹاپنگ us فرام جہاد؟ آج بھی جہاد یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے کہ آج ڈیفیکلٹ ہے جہاد۔ جیسے ان لوگوں نے جو نئے نئے اسلام لے کے آئے تھے، یا پھر جو لوگ سچے ایمان ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا تھا، تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جہاد سے جی چرانے لگے۔ تو آج بھی کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ جہاد کے نام پہ ہم لوگ فوراً جہاں جہاد کی آیات آتی ہیں کہ یہاں
پھر وہ حدیث پڑھ دیتے ہیں کہ جہاد نفس سب سے بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے، نفس کے جہاد کی بات ہو رہی ہے. جہاد ہمیں آج ہمیں بھی مشکل لگ رہا ہے. ہماری اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی. ملکوں کو پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز آف اتنے ڈھیر سارے اسلامی ممالک کے، ان کا صرف ایک ایشو ہے کہ ہماری اکانومی کا ہماری ٹریڈ اور اکانومی ختم ہو جائے گی. اور دشمن تو بہت دور ہے. آج ہم کہتے ہیں نا فلسطین فلسطین، اور دور ہے، بہت دور ہے یہ بھی، لیکن ساتھ کشمیر بھی تو ہے. ساری تنگی. پھر سارے کہتے ہیں خود کو پالیں یا دوسروں کو جا کے دیکھیں. ہم اپنے ملک کو ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم دوسروں کو نہیں دیکھ سکتے. پیٹریوٹزم اور نیشنلزم کے بت ہمیں امت مسلمہ کا درد محسوس کرنے سے روکے ہوئے ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے، جو میرے سمیت ہم سب لوگ یہ فیلنگز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ غور سے سن لیں، غور سے سن لیں. آیا نمبر 39، اِلَّا تَغْفِرُوا، نیکسٹ آیا اِلَّا تَغْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. سنا نیکسٹ آیا کریے گا پلیز. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اِلَّا تَغْفِرُوا، الا اگر نہیں، تنفرو تم نکلو گے. نفرا نون فارا اس کا روٹ ورڈ ہے. اگر تم نہیں نکلو گے، اب ساروں کو یہ عام حکم ہے کہ اگر تم نہیں نکلتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ یعذبکم عذابا علیما. یعذبکم، یعذبکم وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما دردناک عذاب. ایک بات. دوسری بات کیا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ یستبدل بعد لام بدلا، اور وہ بدل دے گا قومن کوئی قوم غیرکم تمہارے علاوہ، یعنی تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے آئے گا. ولا تضروہ شیئا، اور نہیں بگاڑ سکو گے اس کا، یعنی اللہ کا کچھ بھی تم. اگر اللہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے، تمہیں ریجیکٹ کر دے، اور تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے آئے جس سے پھر وہ اپنے دین کا کام لے، وہ نظریاتی مسلمان ہوں، وہ ایمان والے مسلمان ہوں، وہ جہاد کرنے والے مسلمان ہوں، وہ اللہ کے دین کو سسٹم سمجھ کے چلنے والے مسلمان ہوں، تو اگر وہ بدل دے تو تم کچھ نہیں اللہ کا بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ بہت اہم آیت ہے. دعوت جہاد نہ کرنے آثار مرتب ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے یہاں پہ. یہ حکم ایک متعین جماعت کو ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی تو یعنی جنگ تبوک کے کانٹیکس میں ہے، مگر اس کے مفہوم کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان کے لیے یہ عام حکم ہے، ہر صاحب عقیدہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جان لو کہ اگر تم نہ نکلے، تبوک کے کانٹیکس میں پہلے سنیں اور پھر اپنے دلوں کا جائزہ بھی لیں، اپنے اوپر رکھ کے بھی سنیں کہ اگر تم نہ نکلے تو دردناک عذاب دے گا. نہ نکلے کدھر؟ جہاد پہ، قتال پہ. تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو نمبر 1 رزلٹ کیا ہے کہ دردناک عذاب دے گا تمہیں. یعذبکم عین ذال با، عذاب تو ہمیں پتہ ہے لیکن آپ ذال کے اوپر شدہ ہے. عذبا، عذبا یعذب تعذیب، یہ باب تفعیل ہے، یعنی گریجول عذاب دے گا تمہیں. ایک عذاب ایک دفعہ یہ نہیں کہ تو پلٹ کے مار دے گا. اس میں دنیا اور آخرت کی رسوائی دونوں باتیں شامل ہیں. اور جس قوم نے جہاد کو ترک کیا، اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور دشمن اسے آسانی سے اپنا غلام ہے. یہ یعذب ہے، گریجول عذاب، کہ ایسا عذاب کہ ہم ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں. جہاد نہ کرو گے تو ایسا عذاب دنیا میں، اور آخرت کا عذاب الگ ہے. اور دوسری بات سے پہلے آپ ذرا یہ لہجہ چیک کریں. یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، یہ جنگ تبوک میں نکلنے کا حکم مسلمانوں کو ہی تو دیا گیا تھا، اور آج ہم مسلمانوں سے یہ بات ہے. لیکن اس آیت کا ذرا اس کا ٹون چیک کریے، لہجہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پہ. یہ اس لہجے میں کہا جا رہا ہے جیسے کفار سے بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو اسلام کی پروٹیکشن اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اتنا اہم تھا. اور پھر ایک بات تو یہ کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب دنیا میں نے بتا دیا ہے کہ غلامی کی صورت میں، اور آخرت کا عذاب الگ. اور دوسرا آیت میں کیا بات ہوئی؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ بدل دے گا کوئی قوم تمہارے علاوہ، یعنی تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا.
یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ کا کام پورا نہیں ہوگا یا رہ جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہاری جگہ اور کسی کو لے آئے گا، اور انہیں اسلام غالب کرنے کے لیے، انہیں جہاد کی سعادت سے نوازے گا۔ اور یہ دوسرا گروہ کیسا ہوگا، ان کی کیا صفات ہوں گی، مفسرون نے وہ بھی بیان کیے ہیں کہ اگر ایمان والے جو ایمان لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اسلام کی دعوت کو قبول کیا جنہوں نے، اگر وہ نہیں جہاد کرتے تو جو دوسری قوم بدل کے اللہ لے کے آئیں گے وہ کیا ہوں گے، وہ اپنے نظریات پر مضبوط قائم ہوں گے سب سے پہلے۔ یعنی نظریات کون سے نظریات، یعنی اپنے عقائد پہ مضبوط قائم ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ مضبوطی سے قائم ہوں گے، ایک چیز۔ دوسری کیا چیز ہوگی، اپنی ایمانی عزت و غیرت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں گے، یعنی ان کے لیے اپنی ذات سے زیادہ، اپنے مفاد اور مصلحت سے زیادہ، اپنی دنیا کی متاع اور دنیا کی لالچوں سے زیادہ کیا اہم ہوگا، ان کے لیے ایمان اور اسلام کی سربلندی زیادہ اہم ہوگی، اس کے لیے وہ جان دینے سے کبھی نہیں کترائیں گے۔ اور وہ اللہ کے دشمنوں پر، تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں پر سربلندی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر اللہ آخری بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کر پاؤ گے، وہ قادر ذات ہے اللہ۔ یعنی اگر اللہ تمہیں ریجیکٹ کر کے کسی اور کو لے آتے تو تم کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس لیے تم اس کے حکم مان کے چلو۔ بات تو یہاں پہ جنگ تبوک کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے، مگر ارد گرد ذرا نظر دوڑاتے ہیں ہم ذرا، آج ہم 1.7 1.8 بلین مسلمان جہاد کو ترک کیے بیٹھے ہوئے ہیں، الا ماں کے کوئی مٹھی بھر کہیں کہیں کسی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہیں۔ مظلوموں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ پکارتے، وہ دم توڑتے جا رہے ہیں، وہ فلسطین کی عورتیں بچے ہوئے جو ظلم و بربریت کے بدترین دور میں سے گزر رہے ہیں، یا وہ کشمیر کی مسلمان ہوں، یا وہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا وہ، یا وہ اوگر کے مسلمان ہوں، یا وہ مینمار میں جو پیچھے گزرا، سیریا میں ہو، وہ اس 21 سینچری میں اتنا ظلم، اتنی سویلائز دور میں جو اپنے آپ کو قومیں سویلائز ترین کہتی ہیں، سب سے زیادہ ایجوکیشن اور سب سے زیادہ انٹلیکچوئلزم میں اور سب سے ہائی آئی کیو لیول میں اور سب سے ہائی ایموشنل انٹیلیجنس میں، اتنی ایسی قومیں ایسے ظلم و بربریت اور ٹائرنی کی آخری حد تک پہنچ گئی ہیں، اور سب مسلمان اور منافق دورے چہرے والے لوگ اور ادارے، وہ یو این ہو یا پیس کھیلنے والے بے شمار لوگ ہوں، سب خاموش ہیں۔ تو آج کون آواز بلند کرے گا، آج کون آواز بلند کر رہا ہے، یہ سوال ہے۔ آپ امیجن کریں ذرا سا، یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے جو میں ابھی کرنے لگی ہوں۔ آج ہم لوگ تو آج بھی اپنے گھروں میں اپنی پروٹیکشن ہو کے بس یہ بیٹھ کے تلاوت کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، کہیں کہیں کوئی ڈسکس کر لیتے ہیں، کوئی کلاس لے لیتے ہیں، لیکن آج ہم تو باہر نکل کے ان کے لیے آواز اٹھانے میں یا ففتھ سکس جنریشن وار فیئر میں ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے اس سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے بڑھ کے آپ کے سامنے ہے کہ ویسٹ کے غیر مسلم، ان کی میجورٹی جو ہے وہ نڈر ہو کے فلسطین کے لیے باہر نکلی ہوئی ہے، ہر طرح کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، ہر طریقے کے پروٹیسٹ، ان میں اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی جان، جو کچھ بیچارے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور نڈر ہو کے کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی ڈرتے ہیں ہمارے پیپر نہ لے لیں، ہماری نیشنلٹی نہ گڑبڑ ہو جائے، ہمارا یہ نہ ہو جائے، ہمیں حکومت نہ پکڑ لے۔ جیسے ابھی آپ کی لیٹسٹ مثال، آپ کا صرف مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال ہے، آپ کا یہ جو کرکٹ میچ گزرا ہے، کیا کس کا تھا، پی ایس ایل کا جو کرکٹ گزرا ہے، اس میں کسی کرکٹر نے مجال ہو کہ نام تک لیا ہو پیلسٹائن کا، لیکن جب سارا وہ ان کا میچ سکسیسفلی ختم ہو گیا، سیریز ختم ہو گئی، تو اینڈ پہ وہ جھنڈے لے کے گھوم رہے تھے۔ اینی ویز، آپ کو پتا ہے واٹ آئی ایم ٹاکنگ۔ تو پوائنٹ از کہ ہم لوگ تو ہر وقت ڈرے رہتے ہیں کبھی کہ ہم سے شاید ہمیں نکال دیا جائے، ہمیں ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمارے یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ پڑ جائے، ہم یہ زیادہ کلیئرٹی سے بولیں گے تو ہمیں کوئی فورسز آ کے نہ پکڑ کے اٹھا کے نہ لے جائیں۔ ہم سے تو بہتر نکلے، ایون وہ پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی، ادھر کلاس کی ہمارے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ میں نکلے، انگلینڈ میں ہوتا ہے وہ، تو وہ نکلے تو کہہ رہے تھے کہ پروٹیسٹ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مسلمان کدھر ہیں، تو لٹرلی مسلمان کوئی خاص انہیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے، ماں سے اکا دکا کہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف نان مسلم سے زیادہ تھے، اور وہ رو کے ان کا پروٹیسٹ تھا کہ اس ظلم و بربریت کو ختم کیا جائے۔
تو اور ساتھ میں ایون انہوں نے یہ بات بھی کہی جو کافی مطلب دل کو آر پار کر گئی کہ جو LGBTQ ہیں وہ بھی نکلے ہوئے تھے، وہ بھی تڑپ تڑپ کے اور نڈر ہو کے فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھا رہے تھے۔ بھئی ہم تو ان کے اوپر فتوے صادر کرتے فارغ نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی حدود پامال کر رہے ہیں، وہ ایک اس پوائنٹ پہ غلط ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ کہ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہم تو آواز، جہاد تو دور کی بات ہے، ہم تو آواز اٹھاتے ہوئے بھی 100 بار ڈرتے ہیں، ہم تو ایک پوسٹ کرتے ہوئے بھی، ہم تو ایک فیس بک پہ ان کا نام پیلسٹائن اور غزہ کا نام لکھتے ہوئے بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہماری اڑا دی جائے گی اور ہمارے چینلز اڑ جائیں گے اور ہمارا فلاح ختم ہو جائے گا۔ تو کہاں کھڑے ہیں ہم تو اس برم پہ کھڑے ہیں جہاں پہ یعذب کو عذابًا الیما، تو دنیا کا تو ہو ہی رہا ہے کہ ہم غلام اور ذلیل و رسوا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یستبدل قوما غیرکم، اور قوم، میرے شیوخ بہت عرصے سے یہ بات کہتے ہیں کہ بنو اسماعیل سے بنو اسحاق کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت اب جو ریورٹ مسلمز ہیں وہ بنو اسحاق یعنی کہ اہل کتاب میں سے کنورٹ ہو کے زیادہ آ رہے ہیں نا، تو بنو اسحاق کے لوگ زیادہ اب اسلام قبول کر رہے ہیں اور وہ زیادہ نظریاتی مسلمان ہوں گے، وہ زیادہ بہادری سے، یہ جو اوپر ہم نے 3 باتیں کہی تھیں کہ وہ مضبوطی سے ایمان پہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں گے اور وہ دشمنوں پر سربلندی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ دعا ہے تو ہم پورے کے پورے کوئی غرق تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ اس طریقے سے ہمارے سے ڈائریکشن بدل دی جائے گی۔ تو اہم نکات اس آیت کے کہ اللہ اپنے دین کے لیے کسی پہ، کسی قوم پر انحصار نہیں فرماتے، وہ تو بدل دیتا ہے اور نئی قوم کو لے آتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہم استخدمنا ولا تستبدلنا، کہ یا اللہ ہمیں اپنے خدمت گزاری، اپنے دین کی خدمت گزاری کے لیے اس بہادری اور شجاعت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قائم رکھ، اور ولا تستبدلنا، اور ہمیں تبدیل نہ کر لینا، ہم سے تبدیل نہ کر دینا، ہمارے مجھے ہٹا کے کسی اور کو نہ لگا دینا میری جگہ۔ برا اللہ کو کیا ہے کہ میری اور آپ کی جگہ ہم جو کمپلیسنٹ ہوئے بیٹھے اپنی مرضیوں سے، ہم تھوڑا بہت کچھ پڑھ لیں یا کچھ کر لیں تو کر لیتے ہیں، ورنہ تو ہم کسی کام کے نہیں، ہم کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ تو اگر وہ ہمیں تبدیل کر دے تو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ تو یہ بہت جھنجھوڑنے والی آیات ہیں، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھیے۔ اور پھر اگلی آیت، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر نہیں تم مدد کرو گے، ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی، فقد نصرہ، تو تحقیق مدد کی اس کی، یعنی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، از از اخرجہ، جب نکالا اسے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، وہ دوسرا تھا دو میں، از ہما، جب وہ دونوں، فی الغاری، غار میں تھے، از یقول لصاحبہ، اور وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، نہ تم غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ، بس اتارا، نازل کیا اللہ نے، سکینت اپنی، علیہ، اس پر، وأیدہ، اور اس کی تائید کی، جنود لم تروہا، ایسے لشکروں کے ساتھ، نہیں تم تروہا، نہیں تم انہیں دیکھ سکتے، وجعل، اور کر دیا، کلمۃ الذین کفروا، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، سفلا، پست یا کم تر، وکلمۃ اللہ ہی علیا، اور بات اللہ کی ہی علیا، وہ بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت آ آ آ حلیم ہے، نہیں سوری کیا ہے، حکمت والا، بہت زبردست ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اب؟ حزن کا ایک معنی دیکھ لیں، حزن جو ہے سیڈنس کو کہتے ہیں، پاسٹ کا دکھ، جب اوور ویلم کر جاتا ہے تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ یہاں حضرت ابو بکر جو غمگین ہو رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے بھی بہت زیادہ مشکلیں آئیں، تو اس پریشانی میں، فردر غم میں تھے جب ہجرت کے سفر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہرحال
یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یعنی اگر تم تبوک کے لیے نہیں نکلو گے، جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلو گے، یہاں پہ کانٹیکس کی بات ہو رہی ہے، اور عام طور پہ بھی ہمارے لیے بھی یہ لے لیجئے کہ اگر ہم جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہیں قائم و دائم کریں گے، نہیں جاری و ساری کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، یہ جو نصر تنصروہ ہے، یہ نصر نون صاد را سے ہے، نصر مدد کرنا، تو اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو وہ خود اکیلا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ فقط نصر ہو تو مدد کی تھی اللہ نے پہلے بھی اس کی، اللہ خود ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر مثال کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، مثال کب کی دے رہے ہیں کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر کے انہیں وطن سے قتل کرنے کا فیصلہ کر کے انہیں وطن سے نکالنے پر مجبور کر دیا تھا، یعنی جب مکہ کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار چکے اور وہ ٹائم بہت تنگی کا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت دے دیا، اور یہ کس وقت دیا؟ جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کا حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں سارے قبیلے مل کے، اور ان کے گھر کے باہر آپ کو پتا ہے کہ لوگ کھڑے کر دیے تھے، اور پھر وطن سے نکالنے پہ یا مجبور کر دینا تھا۔ اور یہاں پہ اس وقت کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور آپ کے ایک ساتھی آپ کے ساتھ تھے، یعنی حضرت ابو بکر۔ تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں، پہلے تبوک سے اور تمام مسلمانوں کے، کہ اس وقت بھی اللہ نے تم میں سے کسی کی مدد کے بغیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اب بھی اسے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری بہتری اس میں ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں نکلو، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کام نہیں چلے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جائیں گے، اللہ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کافی ہے۔ تو اور یہاں پہ جو آگے آ رہا ہے نا، یہ ثانی اثنین، وہ دوسرا تھا دو میں، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اذ ہما فی غاری، اور یہ کس غار کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب آپ غار میں دونوں، آپ اذ ہما یہ دونوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب دونوں غار میں تھے، تو یہ غار سور کی بات ہو رہی ہے۔ اس غار سے مراد سور پہاڑ کی چوٹی کے قریب واقع غار ہے، جو مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 5 مائل کے فاصلے پہ تھا، یا 5 میل کے فاصلے پہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا، آپ کے پیچھے دشمنان آئیں گے، اس لیے آپ نے مدینے کا راستہ، جو ڈائریکٹ راستہ تھا، جو کامن مکہ سے مدینہ کا جو کامن ٹریولرز جو راستہ لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کے شمال کی طرف گئے، یعنی جو شمال کا راستہ چھوڑ کے جو ڈائریکٹ مدینہ کی طرف جاتا تھا وہ چھوڑ کے آپ جنوب کی سمت کی طرف گئے، یا جنوب کی سمت آپ نے لی جہاں پہ غار ثور تھا، اور وہاں پہ آپ جا کے غار ثور میں آپ دونوں ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر چھپ گئے، تاکہ تلاش کرنے والے آپ کو آسانی سے تلاش نہ کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 3 دن چھپے رہے، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر ہو چکا تھا، اس لیے دشمنوں نے آپ کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ بعض قدموں کے نشان پہچاننے والے غار کے سرے پہ پہنچ چکے تھے، یعنی بعض لوگ جو ٹریکرز ہوتے ہیں، جو ٹریک کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے کرتے ان کے قدموں کے نشان پہچانتے پہچانتے غار ثور کے دھانے تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نظر آنے سے بچا لیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فکر لاحق ہوئی، اور وہ سخت غمزدہ تھے، اور جب غم میں انہوں نے کہا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ یقول اور کہا لصاحبہ اپنے ساتھی سے، صاحب کون ہے یہاں پہ؟ صاحب یہاں پہ حضرت ابو بکر ہیں، اور حضرت ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن، تحزن حازانون، تحزن لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، یعنی ڈرو نہ، ہم دو ایسے ہیں کہ ہم بالکل تنہا نہیں ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ. یہ صحیح بخاری کی روایت آتا ہے، روایت میں ہے. اور یہ اس میں پھر حضرت ابو بکر کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یوز کیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا ہے، ادھر قرآن میں آتے ہیں کہ ان اللہ معنا، نا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی صرف میرے نہیں کہا کہ معی، جیسے ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کلا ان معی یا ربی، معی اللہ میرے ساتھ ہے، اپنی قوم کو یا کسی کو ساتھ انوالو نہیں کیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حضرت ابو بکر کو ساتھ انوالو کر کے کہا کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور پھر کیا ہوا، پھر فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سکینت نازل فرمائی. اور سکینت کے ساتھ ساتھ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جنود سے مدد کی ان دونوں کی کہ جو ہمیں جو نظر نہ آنے والے تھے. تو یہاں پہ تفسیر القرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے یہ لشکر فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً مکڑیوں کا وہ لشکر بھی اللہ کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار سور کے منہ پر جالا بنا دیا. قریش جب اپنے کھوجی یا سراغ رساں کے ہمراہ اس غار پر پہنچے تو مکڑی کا جالا تنا ہوا تھا. اس پر کھوجی کو جھوٹا قرار دیا کہ نہیں، قریشیوں نے کہ نہیں تم غلط جگہ لے کے آئے ہو، کیونکہ یہاں پہ تو غار کے فیس کے اوپر یا غار کے منہ کے اوپر تو مکڑی نے جالا تنا ہوا. اور مکڑی آپ کو پتا ہے کہ ٹائم لیتی ہے جالا تننے میں، تو انہیں یہ تھا کہ ایک آدھ دن میں تو مکڑی جالا نہیں تن سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آئے ہوئے ایک دن ہوا ہے یا کچھ ٹائم گزرا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے فرشتوں کا لشکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ تھا کہ مشرکین جب ان کو فالو کر رہے تھے تو ان کی نگاہیں انہیں دیکھ نہ سکیں، حالانکہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کی نگاہیں ان کو دیکھ نہ سکیں. اور وہ بھی اللہ کے لشکر ہی تھے جنہوں نے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھسا دیا. آپ کو پتا ہے نا کہ ایک شخص تھا جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، حضرت سراقہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کی تلوار کی رینج میں آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سراقہ کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دھسا دیا گیا، تو وہ بھی کوئی لشکر تھا جس نے دھسا دیا، اللہ کا ہی لشکر تھا. تو اور پھر اور بھی لشکر تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر ہجرت کے تمام باقی خطروں سے بھی محفوظ رکھا. تو یہ ایسے جو آیت کا پارٹ آ رہا ہے نا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ ایسے لشکر جو تم نہیں دیکھ سکتے ان سے آپ کی مدد ہوئی. اور اس کے بعد پھر وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، یعنی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت، بدر، احد، خندق، مکہ، حنین، تبوک، ہر جگہ کفر کو نیچا دکھایا، ان کا کلمہ نیچے ہو گیا، ان کی بات نیچے ہو گئی، ان کے آئیڈیالوجی، ان کا مائنڈ سیٹ، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو گئی، وہ سفلا ہو گئی، نیچی ہو گئی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ عُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا بول ہی سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے بلند ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ کی بات جو ہے وہ نہ عمل کر کے مسلمان نیچے ہیں، لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ اعلیٰ ہو، عرفہ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ آیا آتی ہے کہ انفرو خفافاً، ہاں، اور واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست اور حکمت والے ہیں. نیکسٹ آیا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو خفافاً، انفرو نکلو خفافاً ہلکے ہو کے، وثقالا اور بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ،
اور جہاد اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. ذالکا یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ انفرو خفافا وثقالا، کہ ہر حال میں جہاد پر نکلنے کی بات ہو رہی ہے. اس آیت کے بعد اصحاب میں ڈیٹیل میں جاتی ہوں، لیکن میں ویسے عمل بتا رہی ہوں کہ اس عمل کے اس آیت کے نزول کے بعد جو صحابہ کرام بہت بوڑھے تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے، وہ بھی جہاد پہ نکلتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ اس آیت کے بعد ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمیں نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حکم کیا ہے کہ نکلو ہلکے ہو کے یا بوجھل ہو کے. یعنی یہ جو خفافن ہے، خوفافا دو فا، خفافن ہلکے، یعنی لائٹ ہو کے نکلو یا بوجھل ہو کے نکلو، ثقیل. ہلکے اور بوجھل ہو کے انسان کے لیے درپیش تمام اعمال آ گئے، یعنی کہ ہر حالت ہر صورت میں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم آ گیا، تنگ دست ہو یا مالدار ہو. یعنی یو آر بین تھرو ہیپی ٹائمس اور یو آر ہیونگ ٹف ٹائمس، نکلو جہاد کے لیے. خوش دلی سے نکلنا چاہتے ہو تو بھی نکلو، اور اگر بے دل ہو یا دل نہیں کر رہا تو بھی نکلو. شوق جہاد میں ہو یا تمہیں شوق نہیں ہے، بال بچے والے ہو یا اکیلے ہو، سوار ہو یعنی تمہارے پاس اچھا مال و متاع ہے، سوار ہو کے جا سکتے ہو تو بھی، یا پیدل ہو تو بھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دے دیا تو تمہیں نکلنا چاہیے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اس جملے سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ وجاہدوا، اور جہاد کرو اپنے مال اور جانوں کے ساتھ، کہ جہاد مالی اور جانی جہاد واجب ہے کہ اپنی جان اور مال لگاؤ، یہ واجب حکم ہے. اور جہاد میں خیر ہی خیر ہے، بشرطیہ تمہیں اس کی خیر کی حدود کا علمی احاطہ ہو. یعنی جہاد وہ چیز ہے جو تمہیں دنیا میں، ہم اتنا پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ وہ جو دنیا میں جب تم اللہ کے حکم سے نکلو گے اور وہ جو دشمنان ہیں ان کو ساغرون کرو گے، ان کو ذلیل و رسوا کر کے ان کو ذمی بناؤ گے، یہاں سے تمہاری رسپیکٹ نکلے گی، یہاں سے اللہ کے دین کا جو نظام ہے وہ قائم ہوگا. اور جو انسانوں کی ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، وہ ظلم کا شکار ہیں، ان کو تم نے آزاد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عقیدے میں دینا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اگر علمی احاطہ کر لیں کہ جہاد کے کیا کیا فائدے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے، اگر نیتیں درست ہوں تو پھر ہم جہاد سے نکلنے کے لیے کبھی بھی نہ رکیں. اور جاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. ٹھیک، اس سے نیکسٹ آیا کیا ہے؟ لو کان اردا قریبا وسفرا قاصدا، اور کیا کہ لو کانا اگر ہوتا، اردن سامان، کوئی گین، قریباً قریب کا، وسفرن اور سفر یا جرنی، قاصدن آسان یا ایزی یا درمیانہ، لتبعو کا البتہ وہ پیروی کرتے، ضرور پیروی کرتے آپ کی، ولیکن لیکن بعودت دور ہو گئی، علیہم ان پر، الشقہ مسافت ڈسٹینس، وسیحلفون اور وہ ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، they will swear، باللہ اللہ کی، لو استطعنا کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، if we were able، استطاعت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تو واو اور آئین اس کا روٹ ہے. لخرجنا اگر ہم استطاعت رکھتے تو البتہ ہم ضرور نکلتے، معکم آپ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ. یہلکونا وہ ہلاک کر رہے ہیں، ہلاکا ہا لام کاف 68 ٹائمز یہ قرآن میں لفظ آیا ہے. they are destroying their selves، انفسہم اپنے نفسوں کو، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون بے شک وہ کیا ہیں، وہ جھوٹوں میں سے ہیں. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ جنگ جو جنگ تبوک تھی یہ خالصتاً ایک ٹیسٹ تھی، امتحان تھی، جس سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ فاش ہو گئے، کلیئر پتہ چل گیا کہ وہ کتنا
ایمان میں مضبوط ہیں، ان کو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت زیادہ ہے، یا جو آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو اپنے رشتوں کی اور مال و متاع کی اور اپنے بزنس کی اور اپنی دنیا کی محبت زیادہ ہے. تو ان اور کلام اللہ میں ان لوگوں کے ایمان کا وزن ثابت ہو گیا. اور یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی پہ اور جہاد کی طرف کس کا ٹلٹ زیادہ ہے اور کس کا کم ہے. تو یہاں پہ دیکھیے کہ لو کانا اردن قریبا و سفرن قاصدن، یعنی اگر آسانی سے حاصل ہونے والا کوئی مفاد ہوتا اور ساتھ قریب سفر ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ سفرن قاصدن، یہاں پہ کیا مسئلہ ہوا کہ یہ سفر تو مشقت والا ہے، اور یہاں پہ ان کے ساتھ کیا بات ہو گئی کہ لیکن ان کا فاصلہ دور پڑ گیا، اور ان قریب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور چلتے. یعنی جب انہیں یہ پتا چلا کہ جنگ تبوک تو آسان نہیں ہے، یہ کوئی قریب کی جگہ تو نہیں ہے، یہاں پہ تو جلدی فائدہ نہیں ہاتھ آئے گا، یہاں پہ تو مال غنیمت یا بوٹی ایک دم نہیں ہاتھ لگ جائے گی، یہاں پہ دشمن کمزور تو نہیں ہے، یہاں پہ تو فاصلہ بھی زیادہ ہے، یہاں دشمن بھی بہت بڑا ہے، یہاں پہ تنگی اتنی زیادہ ہے، یہاں پہ ٹریول اتنا زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہاں پہ تو مال اس وقت مدینہ میں ہمارے باغ پکے جاتے ہیں، ہم نے تو پھل اتارنے ہیں، ہمارا تو پورے سال کا جو ہم اناج اتارتے ہیں وہ اس ٹائم پہ اکٹھا ہوتا ہے. تو جب یہ سارا کچھ آ گیا تو پھر وہ کیا کرنے لگے؟ تو ان کے لیے یہ فاصلہ، یہ سارے کی ساری چیز کیا ہو گئی؟ یہ دور پڑنا شروع ہو گئی. اور پھر کیا کہ وَسَيَحْلِفُونَ، اور ان قریب وہ آئیں گے باللہ، اور وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا، اور کہیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے لخرجنا معکم، اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ جن کی محبت دنیا کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے ٹائم میں اپنی دنیا کے ساتھ چپک جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، اور وہ قسمیں کھا کے اللہ کے راستے میں جانے سے معذرت اختیار کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، اور اپنی بہت سارے عذر سامنے رکھتے ہیں. یہلکون انفسہم، اور یہ لوگ کیا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور وہ یعنی ہلاکت اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ جب ہم جہاد میں شامل نہیں ہوتے، جب ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا چاہتے، جب ہم مال نہیں لگانا چاہتے، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ ہم اپنی جان اور مال بچا رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہلکون انفسہم، یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں نہ نکل کے ہلاکت ہے، یہ جھوٹ بول کے ہلاکت ہے، یہ اپنے دل میں کفر و شرک پال کے ہلاکت ہے، یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ آیا ہے، لوکا عفا عنک عفا اللہ عنک عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، عفا اللہ عنک، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، تو نہیں انہیں کیوں اجازت دی، تو آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے انہیں اذن تک کیوں اجازت دی، لہم ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ وہ آپ کے لیے صاف ظاہر ہو جاتے کہ صدقو ان میں سے سچا کون ہے، وتعلم الکاذبین، اور جھوٹوں کو بھی جان لیتے آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس آیت کے اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ اس آیت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ افاق اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو. ویسے تو اس کا معنی بظاہر میں یہی لگتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اور ساری جگہ لکھا بھی یہی ہوتا ہے ٹرانسلیشنز میں، لیکن امام فخر الدین رازی نے واحدی سے نقل کیا ہے کہ عفو کے اصل معنی زیادہ ہونے کے ہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ قل العفو
सूरह अल-बकरा 219 नंबर आयत में कुल अफ़ आता है कि जो तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा माल है, वो कुल अफ़ वो अल्लाह के रास्ते में दे दो। तो जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा है उसको अफ़्व कहते हैं। तो इसके मानी की रोशनी में ये एक अरबी मुहावरे की तरह बात बन जाती है कि अफ़ल्ला से किसी गुनाह का सरज़द होना लाज़िम नहीं है कि अफ़ल्ला अल्लाह उनको माफ़ कर रहे हैं इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ुबिल्लाह कोई गुनाह हो गया था, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इसका क्या मतलब है? क्या तर्जुमा बना कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह तेरा भला करे, ये एक जैसे एक्सप्रेशन है कहने का। जब जंग तबूक के मौके पर मौसम की शिद्दत और सफ़र की ये जो मुश्किलात और मुशक्क़त और सख्ती की वजह से बहुत सारों लोगों ने शिरकत से माज़रत पेश की, तो तकरीबन सबकी जो माज़रत थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, लोग आ रहे थे और अब आके अपनी माज़रतें पेश कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी कबूल कर रहे थे, उससे भी एक्सेप्ट कर रहे थे और इस मंजूरी की मकबूल वजूहात भी थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रीज़न के तहत उनसे उनकी माज़रत कबूल कर रहे थे कि ठीक है, तुम एग्ज़म्प्टेड हो, तुम ना आओ बेशक, ना जॉइन करो जहाद को। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती तौर पे बहुत करीमुन नफ्स थे, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले थे, किसी को मतलब बेजा रीज़निंग नहीं करते थे, मान लेते थे बात। और दूसरी तरफ ये कि जहाद की पॉलिसी के लिहाज से भी ऐसे अशख़ास जो मतलब दिल से जहाद की तरफ ना आएँ बल्कि उनको जबरन या ज़बरदस्ती जहाद में शामिल किया जाए, ये खिलाफ़े मसलहत था क्योंकि ये लोग फिर बाज़ औक़ात सीक्रेट्स को रिवील कर देते हैं या जहाद का ऐसा कोई कीमती जो सीक्रेट होता है वो किसी दुश्मन को बता देते हैं क्योंकि ये लोग दिली तौर पे जहाद में इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माज़रतें उनकी कबूल करते रहे। जिस तरह बाज़ मुफस्सिरून ने ये लिखा है ना कि अल्लाह रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़निश कर रहे हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त ना देते तो सच्चे और झूठों में तमीज़ हो जाती। ये तर्जुमा लिखा है, ये मानी लिखा है, ये कोई इतना एप्रोप्रिएट मानी नहीं है, दो कि बहुत लोगों ने इसको लिखा है। बहरहाल मुझे मेरा उन मुफस्सिरून की तरफ टिल्ट है जिन्होंने ये बात कही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़निश मफ़हूम नहीं है, बल्कि ये एक एक्सप्रेशन की तरह ये बात कही है अल्लाह ने कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भला फ़रमाए यानी अफ़ल्लाहु अन्क कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको ज़्यादा अता करे इस सेंस में और इसका और फिर ये कह के एक एक्सप्रेशन अरबिक एक्सप्रेशन जो अरबी ज़ुबान में बोला ही जाता था, वो एक्सप्रेशन अल्लाह कुरान में लेके आए हैं और ये कहने के बाद आप अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि क्यों इजाज़त दी आपने अच्छा नहीं था कि ज़ाहिर हो जाता क्लियर हो जाता कि कौन इनमें से मुनाफ़िक है और कौन जो है वो सच्चाई से खड़ा है और जहाद में सच्चाई से खड़ा रहना चाहता है। तो बहरहाल ये इस आयत का मानी है। मैं एक आयत और करना चाहती हूँ बस इसकी सीरीज़ का जो है वो वैसे तो वो 2-3 आयत बनती हैं लेकिन ये है कि एक आयत और करके फिर आई विल बी फिनिशिंग ला यस्तअज़नक अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाह और जो यहाँ पे अब क्या बात हो रही है कि नहीं तुझसे इजाजत मांगेंगे ला नहीं यस्तअज़िना का ये अदीना वही अज़न इज़न जो होता है ना हमजा दाल नून वो इसका रूट वर्ड है और सीन ता वाले बाब में इसने जंप किया हुआ है तो तलब करने के मानी में है कि नहीं आपसे तलब करेंगे या मांगेंगे इजाजत अल्लज़ीना वो लोग युमिनून बिल्लाह जो लोग ईमान लाते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब ये बताया जा रहा है कि ऊपर तो वो लोग तो जो जिनका ईमान कमज़ोर था या बहुत अर्ली मुस्लिम्स थे या अभी ईमान रासिख़ नहीं हुआ था या कुछ मुनाफ़िकीन थे, वो तो बार-बार आके माज़रतें पेश कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ ईमान वालों की बात बताई जा रही है कि जो लोग ईमान वाले हैं, किस पे? अल्लाह पे जो ईमान रखते हैं और वल यौमिल आखिर जो आखिरत पे ईमान रखते हैं, वो आपसे आके इजाज़त नहीं माँगेंगे कि अन युजाहिदू कि वो जिहाद करें बिअम्वालिहिम अपने जानों और नफ्सों के साथ वअनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन और अल्लाह बेशक मुत्तकियों को जानता है। यानी यहाँ पे क्या मतलब बना है कि वो लोग जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, अपने माल और जानों से जिहाद करने से बचने की खातिर तुमसे पीछे रहने की इजाज़त नहीं माँगेंगे।
یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے جان اور مال سے جہاد سے کی خاطر جہاد سے بچنے کے لیے آپ سے آ کے اجازت نہیں مانگیں گے. ان کا عمل جو ہے وہ منافقین سے بالکل جدا ہے. اور یہاں پہ تفسیر القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ انہیں تو خود جہاد میں، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، انہیں تو جہاد میں جانے کا شوق ہی بہت تھا، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی بھاگ پکڑے ہوئے ہے، اس کی پشت پر اڑتا پھر رہا ہے. جب کبھی دشمن کی آمد پر کوئی خوف کی آواز یا گھبراہٹ سنتا ہے تو اڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہ قتل اور موت کو ان جگہوں میں تلاش کرتا ہے جہاں وہ مل سکتی ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو طلب رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں شہادت کی موت کی. ہر وقت وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم احینا سعیدا وامتنا شہیدا، یا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، کہ اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر. اور وہ دریغ نہیں کرتے اڑ کے جانے سے، اپنے مال سمیت، اپنے گھوڑے سمیت، جہاں انہیں کہیں پہ بھنک پڑتی ہے کہ یہاں پہ کوئی دشمن کا اٹیک آنے والا ہے، یا مسلمانوں کو یا اسلام کو کوئی خطرہ ہے، تو وہاں اڑ کے پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتے ہیں وہ. تو یہ جو ہے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور آیت نمبر 45 تک بس کرتے ہیں. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون. اور یہاں پہ کیا معنی ہے کہ بے شک اجازت مانگتے ہیں الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، ورتابت، اور شک میں ہے. ورتابت اس کا روٹ ورڈ را یا ریب، وہ جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، ریب جو ہے نا وہ شک کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شک میں ہے. تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ شک میں ہیں، جن کے دلوں میں قلوبہم، ان کے دل میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک کے ساتھ کیا ہیں؟ یترددون، وہ کیے جاتے ہیں، تردد میں پڑے ہوئے ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، حیران ہیں. دے ویور اراؤنڈ. تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان و اسلام کی کو حق جانتے ہیں اور حق سمجھ کے یقین رکھتے ہیں اسلام کے اوپر، تو وہ اس کے اسلام کے دفاع اور اپنے ایمان کے دفاع کے لیے جان و مال کیسے نہیں لگاتے؟ وہ تو ہر حال میں لگا دیتے ہیں. اصل بات کیا ہے کہ انسان کا جو عمل ہے نا یا کردار ہے، اس کے دل کی کیفیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر کسی کے دل میں کیا ہے؟ ارتابت، اگر کسی کے دل میں شک ہے، ریب ہے، تو اگر کسی کے دل میں شک ہے تو وہ کبھی عمل نہیں کر سکے گا. یعنی اگر اسلام اور ایمان کے حق ہونے پہ کسی کے دل میں شک ہے تو وہ کیا نہیں کر سکے گا؟ وہ کہاں پہ اپنی جان اور مال اس کی پروٹیکشن کے لیے لگا سکے گا؟ لیکن اس کے برعکس جو ایمان والا ہے، نہ وہ ڈرے گا، نہ ہی وہ کوئی شک کا اظہار کرے گا، بلکہ وہ جو اس کا دل میں اپنے اسلام کے لیے حق ہونا اور اس عقیدے کی جو پختگی ہے، وہ اس کو اپنی جان اور مال اس راستے میں لگانے کے لیے ہمیشہ کنونس یا پرسویڈ رکھتی ہے. اور اگر دل میں ایمان ہے کسی کے، اگر یہ بہت مضبوط ایمان ہے، تو اس کے عمل میں اس کے تقاضے پورے ہوئے ہوتے نظر آتے ہی ہیں ہمیشہ. تو دیکھیے کہ منافق دینی قدروں کو دنیاوی مفاد پر پریورٹی دیتا ہے. منافق جو ہوتا ہے وہ دین کو ہمیشہ پیچھے چھوڑ کے دنیا کی مفاد یا مصلحتوں کو پریورٹائز کرتا ہے. اور جہاں اسے دنیا کا مفاد یا فائدے میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا. یہاں پہ وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، یا ترددون، وہ ڈبل مائنڈ ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہاں پہ تو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ دنیا کی فائدے اور دنیا کی متاع سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا کرے اللہ سبحانہ و تعالی پہ اور یوم آخرت پہ کہ اور ایسا اسلام کو اور ایمان کو اور اللہ کی ذات کو ہم حق جانیں، اس کی ایسی معرفت ہمارے دل میں آ جائے، ایسا یقین ہمیں عطا ہو جائے کہ ہم کبھی اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے اپنی جان مال اولاد لگانے سے پیچھے نہ ہٹنے والے بنے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.